प्यारा मदीना, नबी का प्यारा मदीना, जिस मदीने में इमाम हुसैन का बचपना गुजरा है, जिस मदीने में इमाम हुसैन की जवानी गुजरी है, जिस मदीने में इमाम हुसैन ने अपनी जिंदगी को गुजार रहे थे, वो मदीना छोड़ना पड़ रहा है। और इमाम हुसैन को ये पता चल गया कि अब चंद रोज बाद वो वक्त आएगा, वो मंजर आएगा जिस मंजर का जिक्र बचपने से किया जा रहा है। इमाम हुसैन को जब अंदेशा हो जाता है, इमाम हुसैन को जब मालूम हो जाता है, अपने भाई अब्बास को कहते हैं, भाई अब्बास जाने की तैयारी करो, तमाम लोगों को जाने के लिए तैयार करो, सब लोग अपने अपने सामान तैयार करें। हजरत गाजी अब्बास सबको कहने लगते हैं, लिस्ट बनाने लगते हैं। उस लिस्ट में ज़ैनुल आबिदीन भी हैं, उस लिस्ट में हजरत अली असगर भी हैं, उस लिस्ट में हजरत अली अकबर भी है, उस लिस्ट में हजरत कासिम भी है, उस लिस्ट में हजरत सकीना भी है। तमाम लोगों का लिस्ट बन जाता है। जब तमाम लोगों का लिस्ट बन जाता है, एक का लिस्ट नहीं बनता है। वो एक कौन है? नबी की लाडली है, नबी की बेटी है, नबी की शहजादी है, जिसका नाम सुगरा है, जिसका नाम सुगरा है। एक रिवायत में आता कि सुगरा का उम्र 14 साल है, और एक रिवायत में आता कि सुगरा का उम्र 16 साल है। वो बीमार है, इतनी बीमार है कि कहीं सफर नहीं कर सकती है, कहीं जा नहीं सकती है। जब तमाम लोगों का लिस्ट बन जाता, तमाम लोग अपने अपने सामान तैयार कर रहे हैं, तमाम लोग अपने अपने सामान को लपेट रहे हैं, अपने अपने सामान की हिफाजत कर रहे हैं। सुगरा जो है एक कोने में बैठकर देख रही है, सुगरा इंतजार कर रही है कि काश कोई मुझसे कहे कि तुम भी सामान तैयार करो, तुम भी हमारे साथ चलने वाली हो। सुगरा इंतजार कर रही है। सुगरा कभी अब्बास को देखती है, सुगरा कभी अली असगर को देखती है, सुगरा कभी अली अकबर को देखती है, तमाम लोगों को देखती है कि तमाम लोग तैयार हो रहे हैं और सुगरा की बारी नहीं आती। सुगरा को कोई नहीं कहता कि सुगरा अपने सामान समेटो, तुम्हें भी चलना है। सुगरा देखकर समझ जाती है कि बाबा अब हमें छोड़कर जाने वाले हैं। इतना में सुगरा 14 साल की थी तो अली असगर मासूम थे। और जिस घर में बेटियां बड़ी होती है, जिस घर में बड़ी लड़की होती है, उस लड़की का ये आज हमारे समाज में भी उस लड़की का ये मामूल हुआ करता है कि छोटे बच्चे को बड़ा लाड करते हैं, छोटे बच्चे को बड़ा प्यार करते हैं। और सुगरा भी अली असगर को बहुत प्यार करती थी, बहुत मोहब्बत करती थी। तो सुगरा के दिल में ये ख्याल आया कि मैं जब अली असगर को अपने कलेजे से लगा लूंगी, अली असगर को जब मैं अपने सीने से लगा लूंगी, तो अली असगर को जब कोई बुलाएगा तो अली असगर नहीं जाएगा, तो मेरे बाबा कह देंगे कि ए सुगरा तुम भी तैयार हो जाओ, ए सुगरा तुम्हें भी चलना है। जरा सोचो तो सही, न इमाम हुसैन की लाडली है, इमाम हुसैन की बेटी है, मगर इमाम हुसैन छोड़कर जाने के लिए तैयार है। हजरत इमाम हुसैन कहते अब्बास सबकी तैयारी हो गई। अब्बास कहते हाँ सबकी तैयारी हो गई, मगर सुगरा की तैयारी नहीं हुई। सुगरा के गोद में अली असगर थे। इमाम हुसैन हुक्म देते हैं और कहते हैं सुगरा को अपने गोद में ले लो, अली असगर को अपने गोद में ले लो। जब अली असगर की माँ अली असगर को लेने गई तो अली असगर भी गोद में चले गए। तब सुगरा का दिल टूट गया कि अली असगर बुलाने से किसी के गोद में नहीं जाते। आज क्या मामला है कि एक बार में अली असगर चले जा रहे हैं, एक बार में अली असगर दूसरे के गोद में चले गए, ये क्या मामला है? हजरत इमाम हुसैन कहते हैं चलो जाने की तैयारी करो। तो सुगरा कहती है बाबा अभी जाने की तैयारी ना करें, अगर आप मुझे छोड़कर जाना चाहते हैं तो मुझे छोड़ दें, मगर मेरे 5 शर्त हैं, ये 5 शर्तों को मान ले, उसके बाद अपनी बेटी को छोड़कर चले जाए। तो बेटी को छोड़कर चले जाए। इमाम हुसैन कहते हैं बेटी बता तेरा शर्त क्या है, बेटी बता दे कि तू क्या शर्त रखती है। तो हजरत सुगरा जो है वो कहती है बाबा कापी और कलम लेकर बैठ जाए। कापी कलम लाया गया है। सुगरा जो है वो गिनाने लगती है, सुगरा शर्त बताने लगती है। और पहला शर्त सुगरा ने रखा था, और ऐसा शर्त रखा था मेरे दोस्तों आप भी सुनोगे हैरान हो जाओगे। और ये शर्त इसलिए रखा गया था कि सुगरा भी जाना चाहती थी कि बाप के दिल में ऐसी मोहब्बत पैदा हो कि सुगरा को भी जाने की इजाजत मिल जाए। सुगरा कहती है बाबा
پہلا میرا شرط یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں، بابا جب میں مر جاؤں تو علی اکبر میرے جنازے کو نہیں کندھا دے گا۔ ذرا سوچیں، صغرا کہتی ہے بابا جب میں دنیا چھوڑ دوں تو علی اصغر، علی اکبر ہمارے کاندھے کو، ہمارے جنازے کو کاندھا نہیں دے گا۔ امام حسین کہتے بیٹا دوسری بات کیا ہے؟ تو صغرا کہتی ہے بابا جب میں مر جاؤں تو قاسم میرے جنازے کو کندھا نہیں دے گا۔ پھر کہا جاتا تیسری بات کیا ہے؟ صغرا کہتی ہے بابا جب میں مر جاؤں تو عباس میرے چچا یہ ہمارے جنازے کو کاندھا نہیں دیں گے۔ پھر چوتھی بات حضرت علی اصغر جو معصوم ہے ان کو بھی صغرا کہتی ہے کہ صغرا بھی میرے جنازے میں شامل نہیں، حضرت علی اصغر بھی ہمارے جنازے میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ چار باتیں جب کہتی ہے، پانچواں بات صغرا کہتی ہے بابا پانچواں شرط یہ ہے کہ آپ بھی ہمارے جنازے میں شامل نہ ہو۔ جب اتنا کہنا تھا باپ کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے، امام حسین کا دل دہل جاتا ہے، اس لیے کہ امام حسین کی بیٹی ہے صغرا۔ جیسے ہی صغرا اپنے زبان سے یہ جملہ نکالتی ہے، کہتی ہے بابا مجھے آپ بھی جنازے میں شامل نہ ہو، آپ بھی مجھے کندھا نہ لگائیں۔ جب یہ جملہ کہنا تھا تو اپنے ہاتھوں کو امام حسین پھیلاتے ہیں اور آنکھ میں آنسو لے آتے ہیں۔ جیسے ہی صغرا کی نظر اپنے بابا کے چہرے پہ پڑی ہے کہ بابا کے آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، صغرا دوڑ کر جاتی ہے اور اپنے بابا کے کلیجے لگ جاتی ہے اور لگ کر کہتی ہے بابا آپ اپنے آنکھ سے آنسو کیوں نکالتے ہیں؟ میں تو یوں ہی جملے کہہ دیے تھے، میں تو یوں ہی کہہ دی تھی کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے لو۔ بابا مجھے یہ مقصد نہیں تھا کہ آپ اپنے آنکھ میں آنسو لے آؤ، بابا میرا یہ مقصد نہیں تھا کہ آپ رونے لگو، بابا میں تو اس لیے کہی تھی کہ مجھے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے۔ بابا مجھے اکیلے چھوڑ کر جاؤ گے، میرے دوائی کا انتظام کون کرے گا؟ بابا مجھے اکیلے چھوڑ کر جاؤ گے، میرے پانی کا انتظام کون کرے گا؟ بابا جب میں بیمار پڑ جاؤں گی، جب میں بستر پہ رہوں گی تو مجھے دھمکیاں دے کر کون سنائے گا؟ بابا اس لیے میں اتنے بڑے جملے کہہ گئی، بابا مجھے آپ سے کوئی تکلیف نہیں ہے، بابا مجھے کوئی تکلیف نہیں۔ تب امام حسین کہتے ہیں اے بیٹی صغرا سن لے، علی اصغر تیرے جنازے میں آ سکتا ہے، علی اکبر تیرے جنازے میں آ سکتا ہے، قاسم تیرے جنازے میں آ سکتا ہے، عباس تیرے جنازے میں آ سکتے ہیں، مگر واقعی تیرا بابا حسین تیرے جنازے کو کندھا نہیں لگائے گا، تیرے جنازے کو کندھا نہیں لگائے گا۔ جب حسین یہ جملہ کہتے ہیں صغرا پھٹ کر رونے لگتی ہے، کہتی ہے بابا میں ایسے نہیں بول رہی کہ آپ مجھے چھوڑ کر چلے جائیں، اس لیے میں یہ جملہ کہہ گئی۔ تب حسین فرماتے ہیں اے بیٹی سن لے، جب میں بچپنے میں تھی تو اس وقت میرے نانا، تمہارے نانا محمد عربی کے زبان سے میں نے یہ سنا تھا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ حسین کو پریشان کیا جائے گا، اور پریشانی کے عالم میں حسین ایک وقت ایسے جگہ پہ پہنچے گا کہ وہاں پہ جانے کے بعد اور تمام اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اور اسے شہید کر دیا جائے گا۔ بیٹا ایسا لگتا ہے وہ منظر قریب آ چکا ہے، بیٹا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وقت قریب آ چکا ہے۔ تمام لوگ تو آ سکتے ہیں، تیرا بابا نہیں آ سکتا ہے، تیرا بابا حسین نہیں آ سکتا ہے۔ قسم خدا کی صغرا اپنے بابا کے کلیجے سے لگتی ہے اور لگ کر امام حسین سے کہتی ہے بابا میں صبر کر لوں گی، اس لیے صبر کروں گی کہ آپ نے صبر کیا ہے اور میرے نانا نے بھی صبر کیا ہے، میرے بابا نے بھی صبر کیا ہے، تو آپ کی بیٹی صغرا بھی صبر کرتی نظر آئے گی، آپ کی بیٹی صغرا بھی صبر کرے گی۔ یہ جملے سمجھانے کے بعد امام حسین اپنے تمام بچوں کو لے کر، تمام بیویوں کو لے کر، تمام بھائیوں کو لے کر جتنے گھر میں تھے وہ سب مدینہ سے مکہ روانہ ہو رہے ہیں۔ ذرا سوچو مسلمانوں، وہ حسین جس مدینے میں رہا کرتے تھے، ظالموں نے مدینے میں رہنا دشوار کر دیا، امام حسین مدینہ چھوڑنے سے پہلے اپنے نانا کے روضے پہ پہنچ گئے، احمد مختار کے روضے پہ پہنچ گئے۔ وہ احمد مختار کہ جب حسین گر جاتے تھے،
آپ نے یہ سنا ہوگا کہ میرے نبی خطبہ دے رہے تھے اور خطبہ کے وقت بولنا حرام ہے، خطبہ کے وقت بولنا حرام ہے۔ نبی خطبہ دے رہے تھے، حسین دوڑ کر آئے، حسین گر گئے۔ جب حسین گرے تو میرے نبی نے خطبہ کو چھوڑ کر حسین کو سنبھالا، خطبہ کو چھوڑ کر حسین کو سنبھالا تھا۔ وہی حسین نبی کے روضے پر گئے اور جا کر کہنے لگے، اے نانا آپ کا پیارا مدینہ چھوڑ رہا ہوں، اے نانا میں وہ مدینہ چھوڑ رہا ہوں جس مدینے سے آپ پیار کیا کرتے تھے، جس مدینے میں میرا بچپن گزرا ہے۔ اے نانا آج وہ دن آ گیا ہے کہ آپ کا لاڈلا حسین مدینہ سے الوداع ہو رہا ہے، مدینہ سے جا رہا ہے۔ تو ذرا سوچو مسلمانوں، جو نبی اپنے نواسے سے اتنا پیار کرتے تھے، وہ نواسا نبی کے روضے پر رو رو کر جب یہ جملہ کہتے تو نبی کیا سوچ رہے ہوں گے؟ ہمارے زندہ نبی اپنے قبر میں کیا سوچتے؟ اور نبی تو قبر سے باہر آ سکتے تھے مگر اس لیے باہر نہیں آئے۔ اگر نبی باہر آ جاتے تو قیامت سے پہلے قیامت آ جاتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ جشن شہید اعظم کانفرنس، جشن شہید اعظم کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ وہ ہے امام حسین، رونے لگے، اتنا روئے، نبی کے چوکھٹ پہ بیٹھ کر آنسو بہانے لگے، رو رو کر کہنے لگے، نانا آج آپ کا پیارا لاڈلا حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے، نانا میرا آخری سلام قبول کرنا، نانا میرا آخری سلام قبول کرنا۔ اس وقت نبی اپنے لاڈلے کو کیسے دیکھ رہے ہوں گے؟ اس وقت نبی اپنے لاڈلے کو کلیجے سے لگانا چاہتے تھے مگر نبی باہر آتے تو قیامت سے پہلے قیامت آ جاتی۔ میرے دوستوں، اس لیے امام حسین کے جملے کو سنے۔ امام حسین کہتے، بابا نانا حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے، اپنے تمام قافلہ والوں کو، تمام گھر والوں کو لے کر نکلنے لگے، مدینے کی گلیوں میں چل رہے ہیں۔ امام حسین کی آنکھیں برس رہی ہے، امام حسین کی آنکھیں برس رہی ہے، امام حسین کی بیویاں رو رہی ہیں، امام حسین کے بیٹے رو رہے ہیں، تمام لوگ اپنے آنکھوں کو اس قدر برسا رہے ہیں، ساون بھادوں کی طرح آنکھیں برس رہی ہے، مدینہ چھوڑ رہے ہیں، مدینہ سے الوداع ہو رہے ہیں۔ جیسے ہی مدینہ سے باہر نکلے، امام حسین پلٹ کر نبی کے روضے کو دیکھتے تھے اور نبی کے روضے کو دیکھ کر رویا کرتے تھے اور کہتے تھے، اے نانا آخری سلام قبول کر لینا، نانا اپنے حسین کے آخری سلام کو قبول کر لینا۔ اور یہ جملہ کہتے حسین مدینہ کو الوداع کہہ دیتے ہیں، مدینہ چھوڑ کر نکل جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حسین کو وہ کلیجہ عطا کیا تھا کہ جب بیٹی چھوڑنے کی باری آئی تو زغرا کو گھر میں چھوڑ دیتے ہیں، اور جب بیٹے کو قربان کرنے کی باری آئی تو معصوم علی اصغر کو بھی قربان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہا۔ یہ ہے امام حسین کی ذات۔ امام حسین مدینہ سے روانہ ہوئے۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ کل خطاب آپ سماعت فرمائیں گے، اس لیے ہماری گزارش ہے کہ آپ پہلے آئیں تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ باتیں آپ تک پہنچے اور آپ امام حسین کی محبت میں اس قدر آئے کہ امام حسین آپ کو دیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ، ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اور امام حسین جسے دیکھ لے، ایک بات کہہ کے میں اپنی گفتگو کو ختم کر دوں کہ جب کسی بیٹے کا ذکر ہوتا ہے تو ماں اتنا خوش ہوتی ہے، کہ میرا بیٹا آج کہاں سے کہاں پہنچ گیا، میرا بیٹا کہاں سے کہاں چلا گیا۔ جس بیٹے کا ذکر کرو تو ماں خوش ہوتی نظر آتی ہے۔ تو حسین کے دیوانوں، حسین سے محبت کرتے ہو، حسین کا ذکر کرنے سے کوئی اور راضی نہیں ہوتا۔ جنتی عورتوں کی سردار نبی کی بیٹی فاطمہ راضی ہوتی ہے، اور جب فاطمہ راضی ہوتی ہے تو ہماری آپ کی قسمت سنورتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہتے ہیں۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے
ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد. اور دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، ہر کربلا کے بعد. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ ہے امام حسین. اس لیے عقیدت کے ساتھ آپ آئیں اور امام حسین کا ذکر سنیں. اور امام حسین کا ذکر سن کر اگر آپ اپنے آنکھ میں آنسو لاتے ہیں نا، وہ آنسو قیامت کے دن کام آنے والی ہے. وہ آنسو قیامت کے دن ایک ایک قطرے آپ کو جنت کے راستے دکھاتے نظر آئیں گے. سب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، کل انشاءاللہ امام حسین اپنے نانا کا پیارا مدینہ چھوڑ دیتے ہیں، الوداع کہہ دیتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے آپ یہ سوچتے رہیں کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے. امام حسین تو اپنا گھر چھوڑ دیے. آج آپ کو اپنا گھر چھوڑنے کو کہا جائے، کیا آپ اپنا گھر چھوڑ سکتے ہیں؟ نہیں چھوڑ سکتے. مگر امام حسین نے اسلام کے خاطر اپنے مدینہ کو چھوڑ دیا. وہ مدینہ جس مدینہ میں انہوں نے اپنا بچپنا گزارا، وہ مدینہ جس مدینہ میں نبی آخر الزماں کا مزار مبارک ہے، اس مدینے کو امام حسین الوداع کہہ دیتے ہیں. انشاءاللہ کل میں آپ کو یہاں سے آگے بیان کروں گا. رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار ہم تمام لوگوں کو امام حسین سے محبت کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام لوگوں کو محفل پاک میں آنے اور امام حسین کا ذکر سننے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. سب مل کر پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. کھڑے ہو جائیں.